खुश आमदीद listeners. Today I am going to start second episode of कोयल अंगूठी चोर असकलम उज़्मा मुजाहिद. क्या तमाशा लगा रखा है इस बदजात लड़की ने. अश्विन की आवाज पे पूरा घर जमा था. ऐसी भी क्या बदशुगनी फैलानी. सब सामने मौजूद मेहंदी के जोड़े को राख बना हुआ देखकर सख्ते में थे. रमशा ने आगे बढ़ के इसे बाजू से पकड़ा था. क्या चाहती हो तुम. अभी और कितनी नहुसियत झेले. ये घर तुम्हारी वजह से. क्यों जलाया जोड़ा. मैं ये शादी नहीं करूंगी. मैं अच्छे से जान गई हूं मेरी कीमत वसूल की है आपने. कल को आसफा और रमशा को भी बेचेंगे आप लोग. अश्विन का जवाब दे गया था. इसने कोयल को थप्पड़ दे मारा था. तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी बेटियों का नाम लेने की. वो तुम्हारी तरह करमजली नहीं है. न ही पैदा होते ही माँ बाप को खा गई. और क्या गुनाह कर दिया है. इतना अरसा जो खिलाया है अगलों को भी तो पता चले. कोई वली वारिस है तुम्हारा. ऐसे मुफ्त में पकड़ा दें. अरे भाई शादी का खर्चा ही तो लिया है. ऐसा भी क्या गुनाह किया है जो तुम्हारे कान भर दिए हैं इस लड़के ने. अफशीन समेत सब कहर बरसाती निगाहों से इसे देख रहे थे. और शादी तो तुम करोगी ही. नहीं तो डोलू माली के साथ निकाह पढ़वा के रुखसत कर देंगे. रोजीना को भी पैसा हाथ आने से पहले ही जाता हुआ दिखाई दे रहा था. करवा दे मगर मैं एएसपी से शादी नहीं करूंगी. दिमाग में बैठा ले ये बात आप लोग. कोयल भी जिद्दी अंदाज में कहती हुई वहां से वॉकआउट कर गई थी. इन सबको तो अब सही मायनों में टेंशन हो चुकी थी क्योंकि वो पहले ही आधी रकम नौफल से वसूल कर चुके थे. इस सूरत इन्हें वापस करना पड़ता मगर हाथ आई रकम भला कैसे. यहीं पे आके इनके सारे बलखम निकल जाते. कॉल बंद करते ही इसके माथे पे अनगिनत सिलवटें उभरी थीं. दिल तो चाह रहा था कि 1 मिनट में जाके इस लड़की का दिमाग ठिकाने लगा दे. मगर इसमें कुछ कसूर तो इनका भी इन लोगों का भी होगा ना. आखिर को क्यों इसने मेहंदी का जोड़ा जलाया. मम्मा के डिजाइनर को कॉल करके अर्जेंट बेसिस पे वैसा ही जोड़ा तैयार करने का कहा. लेकिन इसका लक कि इनके पास वैसा ही सैंपल पीस मौजूद था. वो मिन्हा को लेता हुआ इस ड्रेस समेत वहां पहुंचा. घर के दामाद की हैसियत से इसकी खूब आवभगत की गई थी. जब इसने कोयल से मिलने की ख्वाहिश की अफशीन समेत सबको परेशानी ने घेरा था. वो ऐसा है कि हमारे खानदान में इस चीज को मायूब समझा जाता है कि मेहंदी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मिले. शाम को मेहंदी है. आ तो रहे हैं ना आप लोग. अपना राज खुल जाने के डर से इन्होंने सौ बहाने बना दिए थे. मिन्हा और अपनी मुलाजमा के साथ ड्रेस भेजा और कुछ शॉपिंग बैग्स भी. रोजीना इनके साथ गई थी. कोयल अपने सामने मिन्हा को देखकर हैरान हुई थी और साथ मौजूद हस्तियों को देख भी. शॉपिंग बैग के नाम पे वो पहले ही इतना कुछ भेज चुका था. जो आता इसके नाम से था जाता कहीं और ही था. मुझे अपनी मम्मा से अकेले में बात करनी है. क्या आप हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देंगी. रोजीना तो इसके अपनी मम्मा कहने पे चौंकी थी. तो क्या नौफल पहले से शादीशुदा था. और ये बच्ची. वो बगैर कुछ कहे वहां से चली गई. और मुलाजमा को भी इतनी देर इसके कमरे में आने का ऑर्डर नौफल की तरफ से था. कोयल बिना कुछ बोले मिन्हा को देखे जा रही थी. टीचर मम्मा आप मेरे से नाराज हैं. कोयल के हाथों को अपने हाथ में लिए प्यार से पूछा था. इसने बेसाख्ता नफी में सर हिलाया था. फिर आप मेरी मम्मा क्यों नहीं बनना चाहती हैं. पता है हमारा घर बहुत बड़ा है. अगर आप मेरे साथ नहीं सोना चाहती तो किसी और कमरे में सो जाना. अपनी समझ के मुताबिक बोलती वो बच्ची इसे अपने जैसी ही लगी थी जिसके नजदीक मम्मा अपने बच्चे के साथ सोती है. और यह हकीकत ही तो थी. माँ ही वो हस्ती होती है जो अपने बच्चे को अपनी ममता की छांव में छुपाए जमाने की गर्म और सर्द हवाओं से बचा लेती है. और इस मामले में दो बदनसीब आमने सामने बैठी थी. तो क्या मिन्हा भी इसकी जैसी जिंदगी गुजारेगी. एक दर्द का एहसास हुआ था इसे. जो फैसला वो खुद नहीं कर पा रही थी मिन्हा ने इससे मिनटों में करवा दिया था. बहुत बहुत से खौफ और अंदेशे भी थे मगर वो खुद पे तवक्कल किए चुप साध गई थी. और मिन्हा जो कि नौफल ने किसी रट्टू तोते की तरह अपने पैगाम और धमकियां याद कराई थी वो सब भुलाए अपनी शुरू हो गई थी. क्या पता नौफल की धमकियां वो असर करती या ना करती जो मिन्हा की मासूमियत करा गई थी. सीन चेंज. लाइट येलो कलर के फुल काम वाली शर्ट के साथ मेहंदी कलर के शरारा पहने. इस पे मेहंदी कलर का दुपट्टा लिए जिसके चारों साइड पे गोटा किनारी का काम किया हुआ था. फूलों का जेवर पहने पुरसोज हुस्न सबको अपनी जाने मुतवज्जा कर रहा था. कई रिश्तेदार तो रोमेसा की बेटी को देखी पहली बार रहे थे. कहाँ छुपा के रखा था आपने इतना कीमती नगीना.
افشین، رومیسا کی بیٹی تو بہت پیاری ہے، پہلے دیکھا ہوتا تو اپنے بیٹے کے لیے لے لیتی۔ افشین اور روزینہ کب سے خواتین کے ایسے ملے جلے صدمات بھرے تاثرات سن رہی تھیں۔ ارے رہنے دے بہن، کہاں کا نگینہ، جب تک ادھر رہی ہے نحوست کی پوٹلی بنی رہی، اپنے اماں باپ کو تو کھا ہی گئی۔ کیوں؟ آپ اپنی اچھی خاصی زندگی میں اس کی پرچھائیاں چاہ رہی ہیں۔ ہم تو دفاع کریں، پر کیا ہے، بس رومیسا کی آخری نشانی سمجھ کے سینے سے لگا رکھا ہے۔ افشین اور روزینہ کی باتیں کسی اور کو بھی چونکا رہی تھیں۔ آپ کیا کہہ رہی تھی دلہن کے بارے میں کہ اس کا سایہ منحوس ہے؟ ایک عورت نے افشین سے تجسس بھرے انداز میں پوچھا۔ وہ عورت یقینا دولہے والوں میں سے تھی۔ اے ہاں بہن، کیا بتاؤں؟ اور کوئل کی نحوست بھری داستان سامنے موجود خواتین کا دل بھی دہلا رہی تھی۔ اچانک ہی شارٹ سرکٹ ہوا تھا اور لون میں جلتی ہوئی لائٹس بجھ گئیں۔ کوئل کے چہرے پہ ایک خوف کسی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ تو کیا اس کی نحوست کی پہلی پرچھائی اس کی اپنی زندگی پر ہی پڑ گئی تھی؟ فنکشن کا مزہ خراب ہو چکا تھا، ویسے بھی رسم ہو چکی تھی، اسی لیے مہمانوں نے واپسی کی تیاری پکڑی۔ سین چینج۔ بھابھی، آپ نے لڑکی کی جانچ پڑتال تو کروائی تھی؟ میرا مطلب ہے کیا ہے، کیسی ہے، چال چلن؟ تائشہ کی ماں کی بات سن کے ہبہ خاتون نے انہیں دیکھتے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ دراصل نوفل کی ضدی تھو۔ ہائے اللہ بھابھی، میں بھی بیٹی والی ہوں، 100 بار میرے منہ میں خاک جو اگر جھوٹ بولوں، مگر اس لڑکی کے بارے میں کچھ اچھی باتیں نہیں سننے کو ملی ہیں۔ اور پھر چچی نے جھوٹی سچی ملا کے من گھڑت کہانیاں ہبہ خاتون کے کان میں اونڈیلی، وسوسے پیدا کر دیے، مگر پھر بھی وہ چہرے پہ مسکراہٹ سجائے بولی، ارے نہیں نفیسہ، یہ سب تو ہم پرستی کی باتیں ہیں، ہوتا تو ویسے ہی ہے جو خدا کی ذات نے لکھا ہوتا ہے۔ ان کو مطمئن کرتی، اپنے دل کا کیا کرتی؟ جو انہیں ڈرائے جا رہا تھا، بھلا اب ان کے پاس ہونے کے لیے کیا بچا تھا؟ ان کا کل سرمایہ تو نوفل اور 2 بچے ہی تھے۔ انہوں نے نوفل کی بات بغیر تحقیق کے مان کے غلطی کی ہے۔ بار بار اپنی غلطی کا احساس ان کا دل ہولائے جا رہا تھا۔ سین چینج۔ اس قدر اس کی جستجو ہے مجھے، جیسے دنیا میں آخری شخص ہے وہ۔ نوفل اس کی تصویر دیکھے مبہوت ہو گیا۔ اتنا معصوم پریوں جیسا حسن، وہ خدا کی تخلیق کا مکمل شاہکار لگ رہی تھی۔ میرا انعام۔ حمزہ کا ہاتھ سامنے آیا تھا۔ نوفل اس لالچی بچے کو دیکھ کے ہنس پڑا تھا۔ کس بات کا انعام؟ تمہاری مما لا رہا ہوں، یہ کم ہے کیا؟ اس کی ناک کو دباتے اس کو گدگدی کرنے لگا، جبکہ حمزہ تو اس کو طوطا چشمی کرتے ہوئے دیکھ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ دس از ناٹ فیئر نوفل بابا، آپ پہلے بھی 2 بار چیٹنگ کر چکے ہیں، ایسا نہ ہو آپ کے معاملات بننے سے پہلے ہی بگاڑ دوں۔ حمزہ سرعام ایک پولیس والے کو دھمکی دیتا اسے حیران کر گیا تھا۔ وہ کہیں سے بھی 7 سالہ بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ آہاں، اے ایس پی نوفل کو اگر کوئی چیلنج کر سکتا ہے تو اس کا اپنا خون، ورنہ کسی اور کی اتنی مجال کہاں، شاید سے کہتے اس کو آنکھ ماری۔ ڈونٹ بی فرینک افی۔ وہ کبھی کبھی زیادہ غصے میں آتا تھا تو اس کا نک نیم کال کرتا تھا، جس کا مطلب تھا اب اگلی غلطی کی گنجائش نہیں تھی۔ تبھی نوفل نے اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیا۔ اوکے، تو بتاؤ کب چلیں پھر آپ کی پسندیدہ اسپورٹس بائک لینے؟ بالآخر نوفل نے اس کے آگے ہتھیار ڈال ہی دیے تھے۔ حمزہ نے وکٹری کا سائن بنایا، مطلب وہ اسے ہرا چکا تھا۔ نوفل نے سر ہلاتے ہوئے اپنی ہار تسلیم کی، کیونکہ ابھی اس نے حمزہ سے اور بہت سے کام نکلوانے تھے۔ نوفل کے موبائل کی بیل بجی تو کال سنتے ہی گھر سے باہر چلا گیا۔ ہبہ خاتون جلے پیر کی طرح پورے گھر میں چکراتی پھر رہی تھی۔ تبھی موبائل بجا تھا، ان کا دل انجانے خدشے سے سکڑ کے سمٹا تھا۔ نوفل بنا بتائے گھر سے چلا گیا تھا اور اب انہوں نے جلدی سے کال اٹھائی تھی۔ دوسری طرف کی بات سن کے وہ زمین پہ بیٹھتی چلی گئی تھی۔ دوسری طرف کال پہ موجود کانسٹیبل مسلسل ہیلو ہیلو بولے جا رہا تھا۔ سین چینج۔ بس نوفل، میں نے کہہ دیا ہے تم وہاں شادی نہیں کرو گے، ہم بارات لے کے نہیں جائیں گے۔ ہائے وہ لڑکی سبز قدم ہے، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ان کی بیتوکی باتیں سن کے بیزار ہوا بیٹھا تھا۔ مما کیا ہو گیا ہے؟ سبز لال قدم کچھ نہیں ہوتا ہے، اس گینگ سے کب سے ہمارا تنازع چل رہا تھا۔ نوفل کو رات پولیس مقابلے میں گولی لگی تھی جو ہاتھ کو چھو کے گزر گئی تھی۔ مقصد اس کے ہاتھ سے ویپن گرانا تھا، مگر پھر بھی وہ فتح یاب ہوئے تھے۔ کانسٹیبل نے ہڑبڑاہٹ میں اس کے گھر کال کر دی تھی، جبکہ بعد میں نوفل کے ہاتھوں خوب دھلائی بھی ہوئی تھی۔
گھر آتے ایک نیا چیلنج منہ اٹھائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ شام کو اس کی بارات تھی اور ہبا خاتون کے لاجک سے اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ مما دیکھیں، کل نکاح بھی ہو چکا ہے اور ایسے میں رخصتی اگر نہ ہوئی تو لوگ اس کا جینا حرام کر دیں گے، اور جو وہ اپنے منحوس قدم یہاں دھرنے سے پہلے ہی میرا گھر اجاڑ رہی ہے۔ نوفل نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا، جو کہیں سے بھی اسے کالج کی پروفیسر نہیں لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر میری بھی ایک شرط ہے، تم اس لڑکی کو اس وقت تک بیوی کا درجہ نہیں دو گے جب تک کہ ہمیں یقین نہیں ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکی سبز قدم نہیں اور اس گھر کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوگی۔ نوفل تو ماں کی بات سن کے گش کھانے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہی ضد ہے تو مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ سین چینج۔ شاید کوئل کی انوکھی رخصتی تھی، جہاں پہ کسی نے دنیا کے دکھاوے کو رونا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ بے سر و سرمانی کا ایک اور احساس اس پہ حملہ ور ہوا تھا۔ اپنے وجود کے غیر اہم ہونے کا احساس مسلسل کچوکے لگا رہا تھا۔ نوفل نے آگے بڑھ کے اسے گاڑی میں بیٹھنے میں مدد دی۔ وہی خاتون نے نوفل کو آنکھوں کے اشارے سے تنبیہ کی۔ وہ بیچارہ گڑبڑا کے جلدی سے ہاتھ چھڑاتا ہوا سیدھا ہوا۔ کوئل، جس کے دل نے اس کا لمس محسوس کرتے ہی زوروں سے دھڑکنا شروع کیا تھا، اس کے ہاتھ چھڑانے پہ ایک دم سب سٹ پڑا تھا۔ ظفر صاحب گلے ملنے نوفل کی طرف بڑھے تھے۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا، بقیہ رقم کا؟ ہاں، مجھے یاد ہے، وہ بھی فارمیلٹی کے انداز میں مسکرایا، اور جلد ہی بارات آفندی ولا کی طرف روانہ ہو گئی تھی، جہاں کوئل زندگی کے مزید رنگوں سے آگاہ ہونے کو تھی۔ سین چینج۔ خسکن جہاں پاک۔ ہال سے واپس آتے ہی روزینہ نے بآواز بلند کہا۔ اپنے جملے کی داد وصول کرنے کو اپنے ارد گرد والوں کو دیکھا تھا۔ سب کے چہروں پہ ایک بھرپور مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ تبھی اندر داخل ہوتے پولیس اہلکاروں نے سب کو چونکا دیا تھا۔ آپ میں ظفر اور فرحان کون ہیں؟ پہلا سوال جو آتے ہی ہوا تھا۔ جی، میں ظفر ہوں۔ نوفل نے اتنی جلدی وعدہ پورا کر دیا، ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ آپ دونوں کی گرفتاری اور سرچ وارنٹ جاری ہوئے ہیں۔ سامنے موجود کانسٹیبل کی آواز پہ سب کے چہروں پہ ہوائیاں اڑی تھیں۔ کس لیے؟ کیا کیا ہے میرے شوہر نے؟ روزینہ جلدی سے آگے آئی تھی۔ دیکھے بی بی، ظفر اور فرحان کے خلاف مافیا سے جعلی رقم وصول کرنے اور بینک میں جمع کرانے کا الزام ہے۔ ہم چاہتے تو اسی وقت کارروائی کر سکتے تھے، مگر اس علاقے کے اے ایس پی آپ کے داماد بن رہے ہیں، اسی لحاظ سے ہم پیچھے ہو گئے۔ وہاں ہر کوئی اس الزام پہ ورتائے حیرت میں ڈوبا ہوا تھا، اور کسی کا وویلا سنے بغیر وہ ان دونوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اتنا بڑا دھوکہ! روزینہ اور افشین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ یقیناً یہ سب نوفل کا کیا دھرا تھا۔ سین چینج۔ کوئل کب سے بیٹھی اے ایس پی نوفل کا انتظار کر رہی تھی۔ کتنے ادھار تھے جو اس نے چکتے کرنے تھے، مگر اس نے بھی انتظار کی ٹھان رکھی تھی شاید، اور اسی انتظار میں اسے نیند آ گئی۔ گھر کا کوئی فرد بھی اس کے روم میں نہیں آیا تھا۔ زیادہ پھولوں سے سجی سیج اس کی قسمت پہ اداسی سے مسکرائی تھی، اور صبح ہوتے ہی وہ مرجھانے لگے تھے۔ کھٹکے کی آواز پہ وہ اٹھ بیٹھی۔ نگاہ پردے کے پیچھے سے جھانکتے آفتاب پہ پڑی۔ آنے والے نے ایک نظر اس بدنصیب لڑکی پہ ڈالی، جس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ اس کی رات بنا کوئی احساس چھوئے گزر چکی ہے۔ وہ جی، بڑی بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ ناشتے کے بعد ریڈی ہو جائے گا۔ پارلر والی آج گھر پہ ہی آ کے آپ کو تیار کرے گی۔ سامنے ٹیبل پہ ناشتہ رکھتی وہ بنا اس کی کوئی سنے جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ کوئل کو ایک شدید بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دولہا پہلی رات ہی اس کے کمرے میں نہیں آیا۔ ایک برف تھی جو پگھلی تھی، اور وہ ٹوٹ کے روئی۔ یہ کیسا موڑ تھا! ایک انچاہے ہونے کی اذیت کی شدت سے وہ آگاہ ہوئی تھی۔ ٹھکرا تو وہ بچپن سے ہی جا رہی تھی، مگر جو شخص ایک دنیا کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑے، خدا اور رسول کو گواہ بنائے، اس گھر میں لایا ہے، وہ شاید اسے کوئی اپنا گناہ سمجھ کے اسے بھول گیا ہے۔ زندگی میں 3 بار وہ شدت سے روئی تھی۔ ایک جب ہوش سنبھالتے ہی اسے پتا چلا کہ اس کی ممانعیں اسے منحوس سمجھ کے اپنے بچوں کو اس کے سائے سے بھی دور رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ دوسرا جب آوارہ لڑکوں کی وجہ سے اسے اور اس کی مرحومہ ماں کی کردار کشی کی گئی تھی، اور اب جب اسے ٹھکرائے جانے کی ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کیا وہ ملازمہ کی آنکھوں میں تحریر حیرت سے ناآشنا تھی؟ نہیں کوئل، اب نہیں۔ بہت رو لیا اور بہت رلا لیا ہے زمانے نے، اب خود کو مضبوط کرنا ہے، ورنہ دنیا ایسے ہی تمہیں قدموں میں رونتی چلی جائے گی۔ یقیناً انگوٹھی کی خاطر اس کا صاف انکار نوفل کی انا پہ کاری ضرب ثابت ہوا تھا، اور وہ اس کی زندگی سے
کھیل کھیل گیا تھا، ورنہ وہ کسی شخص کی چاہت نہیں ہو سکتی۔ جو بھی تھا، نوفل کو اس کے سامنے آ کے اپنے رویے کی وجہ بتانی چاہیے تھی۔ وہ اٹھتی ہوئی آئینے کے سامنے جا ٹھہری، جہاں میک اپ اور اس کا روپ اب بھی بہت پیارا لگ رہا تھا۔ تو کیا کوئل احمر اس قابل تھی کہ اسے کوئی ریجیکٹ کر سکے؟ لیکن اس کے سیاہ نصیب، وہ وارڈروب کی طرف بڑھی تھی، اپنا بیگ نکالا اور اس میں سے اپنا من پسند سیاہ لباس اٹھائے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ویلکم ٹو دی ہیل لائف آف کوئل انگوٹھی چور، مسٹر نوفل۔ وہ جو مکمل دلہن بنی شاور کے نیچے ٹھہری تھی، ایک زہریلی مسکراہٹ اور آنسو کی نمی اس کے دل کا حال بیاں کر رہی تھی۔ سین چینج۔ ہبا خاتون بیٹے کی ہر حرکت سے بخوبی آگاہ ہو رہی تھی، پھر بھی خاموش ہوئے بیٹھی رہی تھی۔ اس کا بار بار کوئل کے کمرے کی طرف نگاہ اٹھانا اور بار بار گھڑی کی جانب دیکھنا۔ نوفل بیٹا، ناشتہ کرو صحیح سے، اور کہاں جانا ہے جو بار بار گھڑی دیکھ رہے ہو؟ وہ مما کی بات سن کے چونکا تھا۔ کچھ نہیں مما، بس ایسے ہی، آج ایک امپورٹنٹ کیس دیکھنا ہے نا، شاید جانا پڑے تو۔ الجھا ہوا انداز دیکھ جیسے وہ کسی نتیجے پہ پہنچی تھی۔ میں نے کوئل کا ناشتہ اس کے کمرے میں بھیج دیا ہے، پھر بھی اگر تم اس سے ہائے ہیلو کرنا چاہو تو کر آؤ، اور اسے بتا دینا اپنے نہ آنے کی وجہ بھی۔ کچھ دیر ناشتہ اور دماغ میں پکتے ہوئے لاوے کو ایک ساتھ ہینڈل کیا تھا، لیکن جیسے ہی ہبا خاتون کچن کی جانب گئی، وہ کوئل کے روم کی طرف بڑھ آیا تھا، نوک کرتا ہوا اندر داخل ہوا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ واش روم بھی اوپن تھا، مگر شاور چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ جھجکتے ہوئے وہ آگے بڑھا، تبھی اس کی نظر بیڈ پہ پڑے سیاہ رنگ کے لباس پہ پڑی۔ اس کی رگیں غصے کی زیادتی سے تنی تھیں، پھر بھی صبر کرتا ہوا وہ مزید آگے ہوا تھا۔ نوفل کو لگا شاید ہی اس دنیا میں اس لڑکی سے زیادہ کوئی پاگل ہو، جو لاکھوں کا لہنگا اتنی بے دردی سے پانی میں بھگوئے کھڑی تھی۔ کوئل! وہ چاہ کے بھی آواز کی سختی پہ قابو نہیں پا سکا تھا۔ نوفل کی آواز پہ وہ پلٹی۔ آج دوسری بار وہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی، جو کیجول ڈریس میں اپنی گریسفل پرسنالٹی لیے اسے غصے سے گھورتا ہوا اور بھی چارمنگ لگ رہا تھا۔ جی آپ کون؟ کوئل نے حیرانگی کا بھرپور اظہار کیا۔ نوفل کو تو جیسے پتنگے ہی لگ گئے۔ ریڈ ڈیپ کلر کامدار لہنگا اور شرٹ مکمل بھیگ چکے تھے۔ پانی میں ٹھہرنے سے میک اپ بھی دھل گیا تھا، مگر پھر بھی اس کے تیکھے نین نقوش بہت پیارے لگ رہے تھے۔ میں نوفل آفندی ہوں، مس کوئل انگوٹھی چور۔ نوفل بھی اسی کے انداز میں گویا ہوا تھا، جبکہ لفظ چبا چبا کے بولتا ہوا اپنے غصے پہ مکمل کنٹرول کرنے کی کوشش میں بھی نظر آ رہا تھا۔ کوئل نے آئی برو اچکائے سامنے موجود اپنے شوہر کو دیکھا۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آپ ہی میرے شوہر ہیں؟ کوئی اور چور چکا میرے کمرے میں آ گیا ہو تو؟ نوفل کو اس کے انداز نے چونکایا۔ یہ اتنی پرانی بات تو نہیں تھی، اور نہ اتنی آسانی سے بھلائے جانے والی ملاقات۔ بے نیازی سے کہتی وہ بیڈ سے اپنا ڈریس اٹھاتے ہوئے پھر سے واش روم میں بند ہو چکی تھی، جبکہ وہ اس کی حد درجہ جاہلوں والی حرکت دیکھ کے ماتھا مسلنے لگا تھا۔ کہیں اس نے کوئی بہت بڑی غلطی تو نہیں کر دی اپنی جلد بازی میں؟ چھوٹے بابا، وہ ٹیچر مما کہاں گئی؟ حمزہ اور منہا دروازے پہ موجود کوئل کے بارے میں استفسار کر رہے تھے۔ میں یہاں ہوں منہا۔ باہر آتے ہی وہ بے تکلفی سے اس کی جانب بڑھی تھی، اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے بولی، آپ کی ٹیچر مما آپ سے ناراض ہیں۔ ٹیچر کی یہاں فرسٹ نائٹ تھی، آپ روم میں ہی نہیں آئی، پوری رات آپ کا انتظار کیا۔ وہ مخاطب منہا سے تھی، جبکہ نوفل کو لگ رہا تھا وہ صاف اسے ہی سنا رہی ہے، کیونکہ منہا کو اتنی تفصیلی جواب اور شکوہ بنتا تو نہیں تھا۔ سوری ٹیچر، آئندہ سے میں آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ منہا کی لاڈیاں شروع ہو چکی تھیں۔ حمزہ اور نوفل ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، وہ ایسے اگنور ہو رہے تھے جیسے یہاں موجود ہی نہ ہو۔ بچوں، آپ لوگ چلو، میں آپ کی مما کو لے کے آتا ہوں۔ حمزہ کو اشارہ کرتا ہوا منہا کی طرف بڑھا تھا، پھر اس کی بات سمجھتے ہوئے وہ دونوں باہر کو بھاگے تھے۔ کوئل بنا اس کو دیکھے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا بیٹھی تھی۔ اپنا اتنا اگنور ہونا کسی طرح بھی نوفل کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ جیسے ہی روم میں جائے گا، وہ روتی دھوتی اس سے اپنے نہ آنے کی وجہ پوچھے گی، جھگڑا کرے گی، مگر یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ ایٹیٹیوڈ دکھایا جا رہا تھا، اور وہ بھی اس بندے کو جس میں خود کوٹ کوٹ کے انا کا خمیر ڈالا گیا تھا۔ کیا میں اس رویے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں مس کوئل؟ انداز اب کے نارمل ہی تھا۔ کیا میں نے اس گھر میں اپنی موجودگی کا سوال کیا ہے آپ سے؟ ترکی بترکی جواب ملا۔
نوفل کے چہرے پہ بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ پولیس والے کی بیوی ہو، اتنا اسٹیمنا ہونا بھی چاہیے۔ کوئل اس کا انداز دیکھ کے گڑبڑائی تھی۔ بہرحال آج کے بعد آپ مجھے اس لباس میں نظر نہ آئیں۔ امید ہے کہ آپ کی وارڈروب اچھے ڈیزائنز کے کپڑوں سے بھری ہوئی ہوگی، کیونکہ میں اپنی مما کی چوائس سے واقف ہوں۔ چینج کر کے آئیں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کا دھوس بھرا انداز دیکھ کوئل کے سر پہ لگی تھی۔ میں کسی کے احکامات بجا نہیں لاتی۔ پولیس والے ہوں گے آپ اپنے تھانے میں۔ نوفل کو اس کا انداز چڑھا گیا تھا۔ اوکے، تو میں آپ کو مما کے سامنے ایسے ہی لے کر جاتا ہوں۔ واپسی کی باتوں پہ آپ کا ریئیکشن یقینا دیکھنے کے قابل ہوگا۔ کہتے ساتھ ہی وہ کوئل کی جانب بڑھا۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہوئی تھی۔ مم، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ کہتے ساتھ ہی وہ ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ اندر واقعی ہی بہترین کلیکشن اس کے سامنے موجود تھی۔ مرجنڈا کلر کا قدرے ہلکے کام والا ڈریس پہنے باہر آئی۔ روم خالی تھا۔ اس نے سکون کی سانس بھری تھی۔ تبھی ہبا خاتون بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہماری بہو کو تو اتنی زحمت نہیں ہوئی کہ ساس کو آ کے سلام ہی کر لے۔ سوچا ہم خود ہی درشن کرائیں۔ ہماری کالونی کی عورتیں ملنا چاہ رہی ہیں آپ سے۔ 5 منٹ میں تیار ہو کے نیچے آ جائیں۔ اپنی سناتی ہوئی حکم دیتی ہوئی یہ جا وہ جا۔ کیا اس گھر میں سبھی سنکی ہیں؟ کوئل نے پہلے آنے والی سوچ پہ آہ بھری تھی اور ڈریسنگ پہ موجود چیزیں دیکھی جن کے استعمال سے بھی وہ انجان تھی۔ آگے بڑھتے لائٹ کلر کی لپسٹک اٹھائی، مسکارا آئی لائنر لگائے باہر کی جانب لپکی تھی، جو کہ راستوں سے بھی انجان تھی۔ آوازوں پہ اندازے لگاتی ہوئی مہمانوں کی جانب بڑھی، جہاں 5-6 خواتین سامنے موجود تھیں۔ ہبا خاتون نے اس کے حولیے پہ ایک مطمئن سی نگاہ ڈالی تھی اور اس کا تعارف کرانے لگی تھی۔ کچھ عجیب سا نام نہیں ہے بیٹا آپ کا؟ I mean how your parents inspired with it. Really? It sound good, کوئل۔ مختلف خواتین کے تبصرے اپنے نام اور ذات کے متعلق سن کے اسے اپنی ممانیاں یاد آئیں۔ یہ آرٹیفیشل چہرے لیے بظاہر لبرل آنٹیاں بھی اس کی ممانیوں سے کم نہیں تھی۔ تبھی ایک خواتین کا موبائل بجا تھا اور دوسری طرف کی بات سن کے انہوں نے ہائے ہائے کی دہائی شروع کر دی تھی۔ کوئل ان کا انداز دیکھ سہمی تھی، کہیں یہاں پر بھی تو اس کی ذات کو نہیں رگیڑا جائے گا۔ کیا ہوا مسز رانا؟ ہبا خاتون بھی پریشانی سے ان کی جانب بڑھی تھی۔ ارے میرا بچہ سائیکل سے گر کے زخمی ہو گیا، مجھے جانا ہوگا۔ ہبا خاتون کی نگاہ کوئل کی جانب اٹھی تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا ان نگاہوں میں؟ سب خواتین وہاں سے روانہ ہوئی تھیں۔ ارے بھابھی، اب تو مان لیا نا کہ آپ کی بہو سبز قدم ہے۔ ہمارے نوفل کا ہاتھ زخمی ہوا، آج مسز رانا کا بیٹا۔ اللہ جانے آگے ہم نے کیا کیا دیکھنا ہے۔ کوئل اس عورت سے انجان تھی، مگر نوفل نہیں۔ واٹ نونسنس چچی جان، یہ توہم پرستی کی باتیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ ایک دن کی دلہن کو اوکورڈ فیل کرانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ ہبا خاتون نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی اور اپنے ہونہار بیٹے پہ۔ کوئل، آپ اپنے روم میں جائیں۔ خواہ مخواہ کی بدمزگی ہوتا ہوا دیکھ اس نے کوئل کو وہاں سے جانے کا بولا تھا، جو شاید وہاں سے جانے کے حکم کے چکر میں ہی تھی۔ نوفل کو گولی لگی، اور وہ بھی شادی والے دن۔ میں کیسے انجان؟ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے تھے۔ یقیناً اسی لیے وہ رات میں اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، وہ جلدی سے اپنے آنسو چھپا گئی تھی۔ آنے والی صبح والی ملازمہ اور اس کے ساتھ بیوٹیشن تھی۔ سین چینج۔ گرے کلر ٹیل میکسی پہ ریئل اسٹونز کا کام اور اس میں جڑے ہوئے آبنوسی نگینے کوئل کی خوبصورتی کو مزید ابھار رہے تھے۔ نوفل اسے اپنے سامنے دیکھ کر کئی شانے پل کے جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ واقعی بے تحاشا حسن کی مالک تھی، مگر جو چیز اس کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی وہ اس کے ہونٹوں پہ آنے والی مسکراہٹ تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی کزن اسے کیا لطیفے سنا رہی تھی۔ جو ایسی سڑیل مزاج لڑکی بھی ہنس رہی تھی، مگر جو بھی تھا وہ مکمل طور پہ نوفل کو اپنے سحر میں جکڑ چکی تھی۔ تو یہ چیز تھی جس پہ نوفل فدا ہوا تھا، یقیناً اس کا بے داغ حسن۔ عائشہ نوفل کو مسحور کن دیکھ کر جلن کا شکار ہوئی تھی۔ دیکھو تو ذرا، کیسی بے شرم دلہن ہے، ایسے منہ کھولے ہنسے جا رہی ہے جیسے شادی کرنے کے لیے مری جا رہی ہو۔ عائشہ کی آواز نوفل کی سماعت تک بخوبی پہنچ چکی تھی۔ جو بتا پھپھو کی بیٹی جویریہ کو رہی تھی، مگر سنوا یقیناً نوفل کو رہی تھی۔ نوفل اسے مکمل اگنور کرتا ہوا اسٹیج کی طرف بڑھا۔ بس کریں رابعہ آپی، کیا آپ اس سے ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بنوانے لگی ہیں؟ پبلک ساری آپ کو دیکھ رہی ہے۔ جی نہیں، ساری پبلک آفندی انڈسٹریز کے اکلوتے چشم و چراغ کی پیاری دلہن کو دیکھ رہی ہے۔ تم دونوں ہی بہت پیارے لگ رہے ہو، بس خدا اس خاندان کی کڑوی نکاحوں سے بچا لے۔ رابعہ آپی واقعی حد درجہ منہ پھٹ واقع ہوئی تھی۔ نوفل کا کہکا بے ساختہ تھا۔
اب اسے سمجھ آ رہا تھا یقینا وہ کوئل کو بھی ایسا کچھ سنا رہی تھی۔ ولیمہ بھی بخیر و عافیت انجام پا چکا تھا۔ کوئل کے گھر والوں میں سے کوئی بھی شریک نہیں ہوا تھا۔ ہبا خاتون جھوٹے سچے بہانے پیش کر رہی تھیں۔ گھر میں قدم رکھتے ہی ان کا سامنا روزینہ اور رمشا سے ہوا۔ جہاں کوئل ان کی موجودگی پہ حیران تھی، وہیں ہبا خاتون کا بی پی شوٹ کرنے لگا۔ آپ لوگوں میں کوئی لحاظ ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں کی وجہ سے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے آج۔ ارے آپ نے تو یتیم سمجھ کے سر سے بوجھ اتار پھینکا ہے، مگر دنیا کے دکھاوے کو آ جاتے اتنا لاوارث کر دیا ہے لڑکی کو۔ بھائی ہمیں بھی دو لوگوں کو منہ دکھانا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ آفندی خاندان نے لاوارث لڑکی کو اپنی بہو بنا لیا ہے، اپنا نہیں تو ہمارا خیال کر لیا ہوتا، خاندانی لوگ ہیں ہم۔ وہ کوئل کا لحاظ رکھے بنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ ایک نظر مومانی کے فیس پہ ڈالتی اور دوسری ہبا خاتون کے، جو بھی تھا نام کے صحیح رشتہ دار تو تھے نا۔ دیکھیں ہم بھی آپ کے لحاظ میں ہیں۔ آپ کے بیٹے نے جو ہم سے نہ جانے کون سے جنم کی دشمنی نکالی ہے، جھوٹا مقدمہ بنا کے کوئل کے دونوں ماموں کو رات سے حوالات میں بند کر رکھا ہے۔ ہم بھلا کیسے اپنے زخم لے کے آ جاتے؟ اپنی بات مکمل کرتے انہوں نے خونخوار نظروں سے کوئل کو دیکھا۔ رمشا تو جب سے آئی تھی منہ کھولے اس کی شان و شوکت ہی دیکھے جا رہی تھی، مگر روزینہ اس وقت صدمے سے نڈھال تھی، ورنہ وہ بھی ضرور رحم گوئیاں لے لیتی۔ ارے کرم جلی منحوس لڑکی، اس گھر سے نکل آئی ہے پھر بھی اپنا سایہ ہماری خوشیوں پہ ڈال کے آ گئی۔ کچھ تو ہمارے احسان یاد رکھتی، کیسے ایک دن کی تھی، تجھے پالا پوس کے جوان کیا ہے، یہ صلہ دیا ہے۔ روزینہ کی ہائے ہائے دیکھ کے ہبا خاتون کا دل بھی نرم ہوا تھا۔ کوئل کچھ نہ کر کے بھی پھر سے جرمدار ہو گئی تھی۔ اپنی آنکھوں میں آنسو چھپائے میکسی سنبھالتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ دیکھیں بہن، آپ کی خواہش پہ ہم نے اس رشتے کی ہاں کی تھی۔ اگر آپ کا بیٹا پولیس والا ہے تو کیا پہلا وار ہی سسرال والوں پہ کرے گا؟ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ کہیں ہبا خاتون انہیں ہمدردی سے دیکھتے اپنے رویے کی معذرت کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں نوفل نے ان لوگوں سے ایسا سلوک کیا۔ انہیں جھوٹی سچی تسلیاں دیتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے یہ لڑکی انہیں اور کیا کیا دکھانے والی تھی۔ نوفل جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، گھر میں گہرا سناٹا پھیلا، اسے وحشت میں مبتلا کر گیا۔ ہال سے واپسی پہ اسے کانسٹیبل کی کال آئی، جس کے مطابق ظفر صاحب جیل میں بے ہوش ملے ہیں۔ وہ جو انہیں صرف چند گھنٹوں کا سبق سکھانا چاہ رہا تھا، بنا کسی کو کچھ بتائے پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھ گیا تھا، اور اب رات کے 2 بج رہے تھے۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے ایک نگاہ بچوں کے کمرے پہ ڈالی تھی۔ اندر دیکھا وہ دونوں پرسکون سو رہے تھے۔ جھٹ پٹ انہیں پیار کرتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ تبھی خیال آیا ایک نظر اس دشمن جان کو بھی دیکھ لیا جائے۔ بڑا برا پھنسایا ہے ماں نے اسے۔ ہبا خاتون کے روم کی لائٹ آف تھی، مطلب وہ نیند کی ٹیبلٹ لے کے سوئی ہوئی تھی۔ شرارتی مسکان لیے اس کے روم کی جانب بڑھا۔ دروازہ ان لاک تھا، لائٹ آن تھی، مگر کوئل روم میں نہیں تھی۔ ایک نگاہ واش روم کی طرف کی، وہاں کی بھی لائٹ آف تھی۔ تو کیا اس کے گھر والے اسے لے گئے تھے؟ نہیں، نوفل کی حرکت کے بعد تو کوئل سے رابطے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ ٹیرس کی کھلی ہوئی کھڑکی دیکھ کے اس کی جانب بڑھا۔ سامنے ہی وہ راکنگ چیئر پر موجود کسی پینڈولم کی طرح سے جھولتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ڈریس چینج ہو چکا تھا، مگر وہی سیاہ لباس دیکھ کے نوفل پھر سے بدمزہ ہوا تھا۔ منع کیا تھا کہ سیاہ لباس میں نظر نہ آؤ، تو پھر سے کس بات کا سوگ منا رہی ہیں؟ ترش لہجے میں کہتا ہوا اس کی جانب جھکا۔ کوئل جو اپنے خیالوں میں گم تھی، اس کی آواز سن کے ہڑبڑا کے اٹھی۔ تبھی اس کی گود میں موجود کوئی چیز نیچے گری تھی۔ آواز پہ نوفل کی نگاہ بھی وہی سیاہ رنگ کی ڈائری پر گئی۔ اس سے پہلے نوفل اسے اٹھانے کو جھکتا، وہ خود ہی اٹھاتی ہوئی اسے سینے سے لگا گئی، بالکل کسی مقدس کتاب کی طرح۔ رات کے اس پہر کس کے انتظار میں جاگ رہی ہو، اور وہ بھی یہاں؟ اٹس ناٹ سیف، چلیں کمرے میں۔ نوفل نے کہتے ساتھ ہی قدم بھی بڑھائے، مگر وہ پھر بھی وہیں جمی رہی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کی بات سن کے نوفل مسکرایا، مگر پلٹے بنا ہی کہا، ذہن نصیب مسز کوئل، کیا بات کرنی ہے آپ کو ہم سے؟ ہمیں اتنا اہم جاننے کا شکریہ۔ کوئل اس کے طنز کو بخوبی سمجھ رہی تھی، مگر اس سے مخاطب ہونا اس کی مجبوری تھی فی الحال۔ کون سا ایسا جرم کر کے آ رہے ہیں جہاں نظریں ملانے کی ہمت نہیں؟ کوئل کا لہجہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا، تبھی وہ پلٹا تھا۔
ASP नौफल आफंदी को इस बात का हमेशा गुरूर रहेगा कि बीवी इसने टक्कर की ली है। अपने होठ का कोना दांतों में दबाए इसको अच्छा खासा तपा गया था। मिस्टर ASP, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मेरे मामू को किस जुर्म की पदाश्त में आपने अरेस्ट किया है? कोयल की बात पे चौंका था। तुम्हें किसने खबर कर दी? इसका गुस्सीला अंदाज देख के कोयल को अजीब लगा था। क्यों? आपका जब दिल करेगा किसी भी मासूम को उठा के जेल में डलवा देंगे, कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। शरीफ नहीं है वो लोग, लाखों रुपए के जाली नोट समेत पकड़े गए हैं। नौफिल ने गोया इसकी मालूमात में इजाफा करना चाहा। और इनको वो जाली नोट थमाए किसने थे ASP साहब? डायरेक्टली इसकी आंखों में देखती हुई वो नौफिल को भी कंफ्यूज कर गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? नौफिल ने बड़ी जल्दी खुद पे काबू पाया था। वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं। कोयल, अहमर की कीमत अदा की थी ना आपने, और 2 कौड़ियों के भाव। जिस लड़की को खरीदा वो भी जाली रकम देके। सही कहते हैं दुनिया वाले, आप पुलिस वाले काले धन को सफेद करके पेश करना खूब जानते हैं। वेल डन मिस्टर ASP। दोनों हाथ उठाए क्लैप वाले अंदाज में इसे शाबाशी देती हुई नौफिल को इसकी नजरों से ही गिरा गई थी। जानती हो ना वो कौन लोग हैं जिन्होंने जिंदगी का हर लम्हा तुम पे कैद किया? फिर भी तुम इन्हीं की साइड ले रही हो। नौफिल के लहजे में कड़वाहट साफ जाहिर हो रही थी। जो करते थे सरेआम करते थे। वहां रह के मुझे मेरे गुनाह पता थे। यहाँ पे क्या मिस्टर नौफिल, जिस जुर्म की सजा दे रहे हैं आप लोग, आपकी माँ मेरे से सीधे मुंह बात करना तक गवारा नहीं करती। हर रोज अनचाहे होने का एहसास अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है मुझे। एक कदम इसकी तरफ बढ़ाते हुए बिल्कुल इसके सामने आ ठहरी थी। क्या आप बता सकते हैं मुझे यहाँ लाके आप किन गुनाहों की सजा देना चाह रहे हैं? सिर्फ एक अंगूठी के लिए इतना बड़ा ड्रामा रचाने की क्या जरूरत ASP? कि किसी की बर्बाद जिंदगी को और ज्यादा बर्बाद कर दिया। कोई फर्क नहीं आप में और इन लोगों में। इसको मुजरिमों की तरह खामोश देखकर तनफर से कहती हुई आगे बढ़ गई। नौफिल का दिल एकदम जैसे किसी बुरी चीज के शिकंजे में आया हो। भला वो ऐसा क्यों समझ रही है कि एक मामूली सी अंगूठी के लिए? नहीं, वो तो इसकी बहादुरी का कायल हुआ था। वो तो इसका लकी चार्म थी। दिल ने वही पुकारा था कि अगर नौफिल आफंदी के साथ कोई सजेगी तो वो कोयल ही होगी। मगर वो इससे बदगुमान थी। इस हद तक क्यों? गलती कहाँ हो गई थी? अब भला ASP नौफिल को कौन समझाए, सीने पे स्टार सजा लेना ही काफी नहीं होता। जिंदगी की हकीकतें कुछ और मांगती हैं। एक औरत मोहब्बत से मकदम इज्जत को जानती है। अव्वल रोज का इसका रवैया कोयल को बुरी तरह घायल कर गया था। अपनी जिंदगी के बेरंग होने से पहले भी वाकिफ थी, मगर नए घर आने पर थोड़ी उम्मीद पैदा हुई थी जो खत्म हो गई थी। बाहर के सकूत में एक गहरा सांस खारिज करता वापस कोयल के रूबरू आया था, जहां वो बेमकसद ड्रेसिंग की चीजों से छेड़खानी कर रही थी। मैं तुम्हें इनकी असलियत बता के दुखी नहीं करना चाह रहा था कोयल, मगर हमारी शादी वाली रात मुझ पे कातिलाना हमला करवाया गया, जिसका सरगना तुम्हारे मामू थे। इनके लालच का ये आलम रहा है, मुझे रास्ते से हटा के कहीं और तुम्हें बेचना चाहते थे, क्योंकि अब उनको ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत अनमोल हो। गलती मेरी है। अव्वल तो मुझे इनकी बात ही नहीं माननी चाहिए थी। मैंने अगर अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करना होता तो इस वक्त कर लेता जब वो पहली बार मेरे पास आए थे। नौफिल को कोयल का इन मतलबी लोगों के लिए इतना सैंटी होना बिल्कुल गवारा नहीं हो रहा था। अपनी बात मुकम्मल करते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया था। कोयल ने भाग के दरवाजा लॉक किया और हाथों में मुंह छुपाए बिलक बिलक के रोने लगी। कैसी किस्मत पाई थी इसने, जहां रोशनी की कोई किरण, कोई उजाला ना था। एक से बढ़ के एक दर्द इसका मुंतजर था, मगर वो साबर वाकया हुई थी। अपनी सोचों में गुम इसे ये पता भी नहीं चला था कि नौफिल इसके सरहाने रखे हुए डायरी ले गया था। So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. Khuda Hafiz.